सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कौमें हमेशा से ज़िंदा रहती हैं अपने उन मोहसिनों के एहसान के तले कि जिन्होंने अपनी जानों के परवाह किए बगैर उस तहरीकों को आगे बढ़ाया जाता है जो उस कौम के अंदर, उस वतन के अंदर एक जिला बख्शती हैं उस पूरी तहरीक को। और अगर हम कश्मीर की सिर्फ बात कर लें तो पिछले 70, 72, 73 साल के अंदर मुसलसल लाखों लोगों की जानें गई हैं किसी न किसी सूरत में, और ये शहीद होने वालों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ये तहरीक आज़ादी मुसलसल चलती आ रही है और इसको एक नई ज़िंदगी पिछले चंद साल पहले हमने ये देखा बुरहान वानी की शहादत के बाद से नज़र आई है। बुरहान वानी शहीद हुए, बहुत नौजवान खूबसूरत एक जवान की शहादत के बाद कश्मीर के अंदर एक नया बलबला, नया जोश, नया जज्बा वो नज़र आ रहा था। कश्मीरियों को दोबारा से वो एक नई ज़िंदगी नज़र आ रही थी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए, और उसका असर इतना शदीद था कि भारत ने उसके बाद कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन बुरहान वानी और उनके पैरोकारों की मुसलसल और जहद मुसलसल से आज हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर का ये मामला इस वक्त यूनाइटेड नेशन में हो, सलामती कौंसिल में हो, हर जगह पर इस वक्त कश्मीर की बात हो रही है। लेकिन अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, वो ये है कि बुरहान वानी की बरसी पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा फ़ख्रे कश्मीर को भूल गए। शहीद बुरहान वानी की बरसी वाले दिन दफ्तर खारजा में कल्चरल म्यूजिक नाइट का इनेकाद किया गया। नज़ीर अहमद लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल, और सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और अनवर अब्बास साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं, उनका भी शुक्रिया। अनवर अब्बास, सबसे पहले तो आप बताइए, ये बुरहान वानी की शहादत के दिन होना तो कुछ और चाहिए है, दफ्तर खारजा से लेकर पाकिस्तान की मीडिया और हर जगह जहां कश्मीरी बाहर निकले हैं सड़कों पर, लेकिन दफ्तर खारजा में जो आपकी खबर है वो तो कुछ और ही पता दे रही है कि आज कोई कल्चरल नाइट का इनेकाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज दफ्तर खारजा में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीज़न है उनका और पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीज़न, उनकी जानिब से एक रक्स की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है जिसे हम कंसर्ट कहते हैं। और अफसोसनाक अमर ये कि बुरहान अहमद वानी का आज यौम शहादत है, 5वीं बरसी है, और इतने अरसे में जो कश्मीर की तहरीक को एक नई ज़िंदगी दी थी वो बुरहान अहमद वानी ने दी थी। उनकी शहादत के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल तक तो भारत का बिल्कुल अमल दखल कश्मीर में ख़त्म हो गया था, फोर्सेस मौजूद थी, लेकिन एहतजाज इतना शदीद था, तिजारत के हवाले से भारत को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, और ये सब बुरहान अहमद वानी की शहादत के बाद हुआ। लेकिन आज के दिन जो दफ्तर खारजा की तरफ से वाहिद बयान जारी किया गया बुरहान अहमद वानी की शहादत के हवाले से, वो 19 घंटे के बाद जारी किया गया। इससे एक अंदाज़ा होता है कि गैर संजीदगी का आलम क्या, और जो है एक वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद थी कि आज का दिन यौम स्याह के तौर पे दफ्तर खारजा मनाएगी, और ये डायरेक्शन बाकायदा अप्रूवल थी और दफ्तर खारजा में इसको बाकायदा अमली तौर पे जारी भी किया गया था। और हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट 19 घंटे के बाद आ रहा है और उसके बाद रक्स व सुरूर की एक महफिल का इनेकाद आज किया जा रहा है दफ्तर खारजा में। इससे हमें ये पता चलता है कि दफ्तर खारजा जो है वो किस हद तक संजीदा है कश्मीर के साथ, बुरहान अहमद वानी के साथ, और ये जो अरबाब अहले इख्तियार जो दफ्तर खारजा में बैठे हैं उनके लिए भी ये एक इंतहाई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उन्हें दोबारा सोचना चाहिए, और एटलीस्ट मिनिमम कोई ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि वो अगर थोड़ा सा अपना संजीदगी का आलम नहीं वहाँ पे दिखा संजीदगी का तो अनवर अब्बास दूर दूर तक आलम नहीं है, थोड़ा कम कर बिल्कुल भी, और इसको थोड़ा सा अगर आप जो बात कर रहे हैं एक दिन आगे या पीछे कर सकते हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रही है। समी इब्राहिम साहब, ऐलान यौम स्याह का है और एहतमाम रक्स व सुरूर की महफिल का है, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है, हमारी जो टॉप लीडरशिप है, अस्करी क़यादत है, वो कश्मीर के हवाले से बहुत संजीदा है। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि जब तक 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले वापस नहीं होंगे उस वक्त तक हम भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़ा है, और कश्मीरियों के लिए जो पैगाम है वो यही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये फ़ॉरेन ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं
یہ بیسیکلی جس دن برہان الدین وانی کا یوم شہادت ہے اسی دن یہ آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، یہ آج شام یہاں پر یہ جسے کانسرٹ یا رقص و سرور کی محفل ہم کہتے ہیں یہ برپا کرنے جا رہے ہیں. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. فارن آفس کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو کوئی ایسا مکس میسج دینا چاہتا ہے جو کسی اور کی گیم کھیل رہا ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ چائنیز ڈیسک کا جو ڈائریکٹر تھا اس کو گرفتار کیا گیا اس لیے کہ وہ سپائنگ کر رہا تھا، وہ محکمہ فوڈ کا ملازم تھا اور یہاں پر ڈیپوٹیشن میں تھا. آج برہان الدین وانی کا جو یوم شہادت ہے اس دن میوزیکل کانسرٹ، رقص و سرور کی محفل فورن آفس میں، کیا اب یہ میسج دے گی؟ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے فوراً اس کو روکیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے فوری طور پر یہ کہیں فورن آفس کو کہ یہ آپ کلچرل ڈپلومیسی کے نام پر آپ یہ وہ ایک چیز برپا کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا پیغام دے رہے ہیں جس سے انتہائی یہ غیر سنجیدگی کی بات نہیں ہے. یہ جو خون ہے کشمیریوں کا اس کی ہنسی اڑانے کے مترادف ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور یہ جس نے بھی واردات ڈالی ہے وہ نہ پاکستان کا دوست ہے نہ وہ کشمیر کا دوست ہے. اب اٹ از اپ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. اور شاہ محمود قریشی کو اس کو روکنا چاہیے. سیکرٹری خارجہ سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی اور دن نہیں ملا تھا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کلچرل ڈپلومیسی ہو، میوزیکل ڈپلومیسی ہو، بٹ ناٹ اس دن جس دن برہان الدین وانی شہید ہوا، جس دن پورا کشمیر پاکستان کو دیکھ رہا ہے، جس دن پورا کشمیر غم میں ڈوبا ہوا ہے، جس دن پورا عام پاکستانی اس کا دل، اس کا خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج برہان الدین وانی کی شہادت کا دن ہے. آپ رقص و سرور کی محفل برپا کرنے جا رہے ہیں فورن آفس میں. یہ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ امیر عباس، کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سمیع صاحب، یہ ایک مصرع محسن بھوپالی کا آپ سے سوال میں رکھا تھا مدثر نے کہ اس حادثہ کے وقت کو کیا نام دیا جائے. تو دوسرا مصرع انہوں نے نہیں سنایا. وہ مصرع یہ ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. تو یہ جاہلوں کی حکومت ہے، یہ کون سی حکومت ہے؟ 22 سال کا وہ نوجوان، 22 سال کا یہ نوجوان تھا 2016 میں برہان وانی جب یہ شہید ہوا، اور جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کی نیو ایج فریڈم موومنٹ کہتے ہیں نا سمیع صاحب، نیو ایج فریڈم موومنٹ، یہ اس کا پوسٹر بوائے تھا. کیا آپ اس کی شہادت کو آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. یعنی آپ کے فارن آفس کے اندر جو ہے وہ محفل رقص و سرود یا محفل موسیقی، پتہ نہیں کون سی محفل جو ہے، یعنی یہ کتنی امبیرسمنٹ ہے آپ کی اس پرنسپل سٹانس کی جس کا آپ نے ذکر کیا سمیع صاحب. کہ ابھی آپ کے وزیر اعظم کے جو الفاظ ہیں ان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے. چند دن پہلے آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جب تک یہ 5 اگست کو انڈو نہیں کرتے، اور آپ آج بیٹھ کے اسی دن جو ہے وہ آپ کلچرل ڈپلومیسی کر رہے ہیں. پتہ کبھی مینگو ڈپلومیسی ہوتی ہے، کبھی ساڑی ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ کلچرل ڈپلومیسی. تو یہ انتہائی امبیرسمنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستانی یوتھ جن کے اندر آپ نے وائٹلائز کرنا تھا اس موومنٹ کو اور لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا تھا اس موومنٹ کے ساتھ، اپنی قوم کو بھی اور کراس بارڈر بھی آپ نے میسج دینا تھا. یہ میسج دے رہے ہیں آپ پاکستان کے دارالحکومت سے بیٹھ کے. یہ صورتحال جو امیر عباس آپ بتا رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب، آج کا دن یقینی طور پر جب برسی ہوتی ہے یا ایسا کوئی دن خاص ہوتا ہے کشمیر کے اندر، ایک عجیب موومنٹ ہوتی ہے. جو نوجوان وہاں کے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور برہان وانی تو استعارہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کشمیر میں اپنی جدوجہد آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آج ہمارا دفتر خارجہ جس کی ذمہ داری شاید مزید بڑھ گئی تھی 5 اگست کے اقدامات کے بعد، وہ آج ہمیں 8 جولائی کو اس طرح کے اقدام کرے تو پھر کیا کہا جائے؟ دیکھیں، اتنا ستم ظریفانہ یہ کام ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کشمیر ہمارے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری شاہراہ ہے. تو اگر ہماری شاہراہ کے اوپر وار ہو اور ایک دشمن کا وار ہو اور مسلسل ہو، اور اس میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہوں اور مسلسل شہید ہوتے ہوں، اور ایک ایسا برین، ایک ایسا دماغ جس نے پورے کشمیر کے بارے میں ایک ایسا بطور صحافی، بطور میڈیا کے ایک اہم آدمی کے نوجوان، 22 سالہ نوجوان جس نے بہت جلدی پورے کشمیر کی توجہ حاصل کر لی تھی، اس کو شہید کیا گیا. اور اس کی شہادت بہت بڑا دکھ اور بہت بڑے المیے کی بات تھی، اور دشمن کے ساتھ بات کرنے کی بات تھی، اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی بات تھی کہ یہ تم کس طرح سے ہمارے ان نوجوانوں کو شہید کرتے ہو، کس طرح سے تم 8 لاکھ فوج رکھ کر بیٹھے ہو، کس طرح سے تم نے یہ آرٹیکل 370 کو وہ کیا ہے. ان تمام باتوں کے، اور یہ کہ ہم 4تھی برسی پر اور ہم جشن منا رہے ہیں.
ہماری وزارت خارجہ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ جناب اس موقع پر ایک بڑا جشن طرب کیا جائے، ایک نغمہ و سرود کی محفل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہر دکھ کو بھلا دیا ہے اور اس کو جشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم اس طرح سے دنیا کی بڑی قوموں میں نہیں شمار ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہیروز کے یوم شہادت کو اس طرح سے منائیں، جس طرح سے یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے اس پورے کے پورے ریجن کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کسی بڑی شہادت کے بعد اس طرح کے جشن منائے جائیں، اس طرح کے جو ہے وہ آپ شوز رکھیں کہ رقص بھی ہو اور سرود بھی ہو اور نغمہ بھی ہو اور آپ بیٹھ کر سب کچھ دیکھیں۔ میرے خیال میں یہ افسوسناک بات ہے۔ اور جس طرح سے سمیع صاحب نے کہا، امیر عباس صاحب نے کہا کہ روکنا چاہیے وزیر اعظم کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی وزارت میں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ ہوتا ہے آج تو پھر ہم کس منہ سے دنیا کو کہیں گے کہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے یا کشمیر ہماری شارگ ہے؟ تو ہمارے لیے دنیا کے پاس بات کرنے کا جواز ہم انفرادی طور پر تو کریں گے کہ ہم سرکاری طور پر کیا کہیں گے کہ جس دن ہماری شہادتیں ہوتی ہیں ہم جشن مناتے ہیں۔ سمیع صاحب ایک چیز جو آپ نے ابھی پھر ایک اور بات مجھے آپ نے، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں مدثر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈپلومیٹس جن کو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ کیا انسان کے دل کے اندر سے اس کی روح اس کو بلاتی نہیں ہے؟ آج جس وقت وہ آئیں گے وہاں پر شام میں اس کانسرٹ میں شرکت کرنے کے لیے، جس وقت پورا کشمیر برہان وانی کے غم میں رو رہا ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے، پاکستان میں معاملہ، ہر پاکستانی آج رو رہا ہے۔ برہان سب کا ہمارا بھائی تھا، بچہ تھا، وہ ایک تارا تھا جیسے انور عباس نے کہا۔ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی؟ کیا ان کا کوئی کانشیس نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ یہ کس منہ سے بات کریں گے کہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ کلچرل ڈپلومیسی کس چیز کی؟ ہم سب کہتے ہیں کہ کریں، آپ کلچرل ڈپلومیسی کریں، بٹ اس دن تو نہ کریں جس دن برہان الدین وانی کا خون بہایا انڈیا نے، جس دن اپریسرز نے انوسنٹ کا خون بہایا، فریڈم فائٹر کا گلا کاٹا جس دن۔ آپ اس دن یہاں پر رقص و سرود کی محفل آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، برپا کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی آپ کا ضمیر نہیں ہے، کوئی یعنی ہمیں کیا یہ پروگرام کرنے کی ضرورت تھی؟ ہم یہاں پر بیٹھ کے آج بات کر رہے ہوتے اپنے کشمیریوں کے لیے اور حکومت انڈیا پر کرٹیسائز کر رہے ہوتے، اور آج ہم پاکستان کے فورن آفس کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ غرور میں، یہ بالکل یہ جو جسے پنجابی میں لبڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ پیکر ہیں غرور کے، اور یہ ایک بات نہیں سنتے کسی کی، یہ ڈپلومیٹ، اور یہاں پر یہ کام ان کا جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اور پرائم منسٹر، if prime minister is going to tolerate that, تو then doesn't it put a great question mark کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں عملی طور پر تو ثابت کریں نا۔ آپ کے جو ساتھی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو روکیں، چیک کریں۔ شاہ محمود قریشی کا کام ہے، کیا ان کی اپروول کے بغیر ہو رہا ہے یہ؟ برہان الدین وانی کے یوم شہادت کے موقع پر اتنی بڑی یہ محفل جو ہے، یہ ان کی اجازت کے بغیر ہے؟ تو پتہ روکیں، پوچھیں فورن سیکرٹری سے کہ بھئی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں؟ بالکل یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ سمیع صاحب جو آپ ایک بات کر رہے تھے، میں امیر عباس سے اس بات کے جواب لے، ایک تو ڈپلومیٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے۔ امیر عباس، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 ماہ پہلے بھی وزیر اعظم خود ڈپلومیٹس کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سی بات کر چکے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سمیع صاحب نے ایک بات کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام میں ہیں، عسکری قیادت ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، بڑا کلیئرلی کشمیر کے حوالے سے نیشنل جو ایک سٹانس ہے وہ بہت واضح ہے، بڑا اور بہت جب کلیئر ہے یہ تمام تر چیزیں، تو اس کے باوجود اگر اس قسم کے کچھ لوگ اقدامات کر رہے ہیں، اس قسم کی کچھ چیزیں لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بڑا خوفناک اور بڑا خطرناک قسم کی چیزیں ہیں کہ چند لوگ بیٹھ کر دفتر خارجہ جیسے ایک بڑے اہم ادارے کے اندر وہ تمام تر چیزیں وہ ہو رہی ہیں۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، کشمیر کا الیکشن ہے، روایت تو کچھ اور رہی ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہو، کشمیر اور گلگت بلتستان کا الیکشن اسی حکومت کا ہو جاتا ہے۔ پاکستان مسلم نون یہاں سے کیونکہ سابقہ حکومت ہو گئی ہے، اب اگلا الیکشن آ رہا ہے، راجہ فاروق حیدر صاحب اور ان کی ٹیم جو مسلم نون بات کر رہی ہے،
آج مریم نواز بات کر رہی ہیں کہ چوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن. ٹف ٹائم تو سر اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کو مل رہا ہے, حکومت سے بھی مل رہا ہے, تو کیا ہونے جا رہا ہے کشمیر میں؟ الیکشن 4 جماعتیں جو ہیں نا وہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہے. ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. نیچے سے شروع کریں تو پی ٹی آئی ہے, ہو سکتا ہے سب سے اوپر چلی جائے, لیکن اس نیچے سے اس وقت 4تھے نمبر پر ان میں وہ ہے. اور باقی 3 جو ہیں ان کے بارے میں نمبرنگ نہیں کرتا, اس لیے کہ لوگ ووٹ دینے والے ہیں اور لوگ اپنی رائے کے مطابق جا کر ووٹ دیں گے. وہاں پر جو ہے وہ سر آپ نے پی ٹی آئی کو تو نمبر 4 کر دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نمبر چلیں وہ ساری کی ساری ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں. میں ادھر سے یا ادھر سے شروع کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی ہے اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے. تو اب ان جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے. مقابلہ بہت زوردار ہوگا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت سے ایسے امیدوار جیتیں گے جن کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا, اور بہت سے ایسے لوگ ہاریں گے جن کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا رہا. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کیا مستقبل ہے اس تاریخ کو جس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. کیا ہوگا راجہ فاروق حیدر کا, کیا ہوگا سلطان محمود صاحب کا جو سابق وزیر اعظم ہیں. ظاہر ہے کہ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب الیکشن میں ہیں, جناب چودھری لطیف اکبر مقابلے میں ہیں, اور اسی طرح سے فیصل راٹھور مقابلے میں ہیں. صاحبزادہ اشفاق ظفر اس سیٹ پر جہاں وہ خطاب کر رہی تھیں, ایک بہت بڑا ٹف مقابلہ ہونے والا ہے. اور مجھے یہ سیٹ جو ہے اس ٹف مقابلے میں جیتتا کون ہے, پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی, لیکن جو پی ایم ایل این ہے وہ قدرے پیچھے نظر آتی ہے. نتائج تو ظاہر ہے جا کر دیکھیں گے جب الیکشن ہوگا. لیکن یہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے وزیر اعظم تازہ ترین وہ رہے ہیں, بڑے بڑے وزیر اعظم ہارتے رہے ہیں. چودھری یاسین اپنا ہارے تھے, اس سے پہلے اور سردار عبدالحمید خان جو ہے ان کو دوبارہ الیکشن میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا, جو پہلے وزیر اعظم تھے. بیرسٹر سلطان بھی ہارے ہیں, بیرسٹر سلطان ہارے ہیں, اور ہارنے میں کوئی مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے وہ فارمولہ بنتا ہے, لیکن اس دفعہ جیتنے والوں میں یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ سردار یعقوب ہوں اور سردار عتیق جیتنے کے امیدوار ہیں, اور ان کا بھی مقابلہ بہت اہم ہے. میں خاصا مایوس کن رزلٹ تھا مسلم کانفرنس کا. جی مسلم کانفرنس نے اس دفعہ منا لیا ہے نا سردار سکندر حیات کو. تو سردار سکندر حیات کو منانے کا جو, اور ان کے بعض ویڈیوز تو ایسی آئی ہیں جو خود میاں نواز شریف کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے امبریسنگ ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کیا چیزوں کو پسند کرتے تھے اور کھانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں, فرمائشیں کیا کرتے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم کانفرنس کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی اتحاد کی, خاموش اتحاد کی, اوپن اتحاد کی کچھ حلقوں میں صورت نظر آئے گی کہ مسلم کانفرنس اور پاکستان تحریک انصاف مل کر اگلے آنے والے جو حکومت ہے وہ بنانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو رزلٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تو کوئی وڈرا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی کمپٹیشن نہیں چھوڑ سکتا ہے, راستے میں سے کوئی بھی نہیں پلٹ سکتا ہے. تمام پارٹیاں موجود ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے, میں اس کو ممکن سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بہت ممکن ہے کہ آنے والی حکومت مخلوط حکومت بنے. اچھا, تو یہ مخلوط حکومت مسلم کانفرنس کے ساتھ تو ہو سکتی ہے کسی کی, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں بڑا زور لگائے ہوں, ان کی اتحاد تو نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. ان دونوں کا اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن مسلم کانفرنس جو ہے اگر وہ سیٹیں لے لیتی ہے کچھ, تو وہ تینوں جماعتوں سے اتحاد کر سکتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی, پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی. میرے خیال میں اس کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات تو کر رہی ہے, لیکن وہ ایک بہت جونیئر پارٹنر کے طور پر. سردار عتیق جو ہیں وہ بہت عرصہ دور رہے ایوان صدر سے بھی, ایوان وزیر اعظم سے بھی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایوان تو ان کو ملے, یا ان کو صدر بنایا جائے یا ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو یہ بات موجود رہے گی. تو کیا جو بھی پارٹی دوسری آئے گی کہ سردار ان کے لیے کون سا میدان چھوڑے گی یا کون سا عہدہ چھوڑے گی.
تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیونکہ اب بڑا محاذ گرم ہو رہا ہے کشمیر کے الیکشن, سیاسی جماعتیں وہاں پر سرگرم ہیں اور اب دیکھا جائے گا عید کے فوری بعد کہ کشمیر کا الیکشن کیا نتائج دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اب کچھ نتائج کی بات کر لیتے ہیں. کووڈ کی, کرونا کی صورتحال بھی بات کریں تو تیسری لہر کے اختتام تک صورتحال کافی بہتر, اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ پابندیاں بھی اٹھا لی گئی ہیں NCOC کی جانب سے. اور آج بھی اسد عمر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ عید پر پابندیاں لگا کر عید کا مزہ کرکرا کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی رہے گی اگر کہیں پر اس طرح کے کیسز بڑھتے ہیں. چوتھی لہر کا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل روٹین سی میں چل گئی ہے, ہمارے کاروباری معاملات میں بھی, میل جول میں بھی, جو ڈائن ان بند تھا وہ بھی کھل گیا ہے, مالز تھے وہ بھی اسی طرح سے اوپن ہو گئے ہیں, ٹائمنگ بھی بڑھ گئی ہے, اور چوتھی لہر کا خوف بھی آ رہا ہے. تو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں, حکومت تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتی ہے اور پھر اب جو ہے صورتحال ساری چیزیں تقریباً کھل چکی ہیں, تو اس کے بعد نمبر آف کیسز میں سڈن اضافہ ہوتا ہے, اور اسی طرح سے پہلی لہر کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری, یہ اس طرح سے. اور اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے وہ چوتھی ویوز کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں نمبر آف کیسز میں کافی تبدیلی آ گئی ہے, اور 2 ہفتوں کے اندر نمبر آف کیسز جو ہے مثبت جو کیسز ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں, اور شرح جو ہے وہ جو مثبت کی شرح ہے وہ 3% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی ہے مجھے, اور اس کی وجہ مجھے یہی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 2-4 دن پہلے ایک کسی شادی میں جاتا نہیں ہوں, لیکن میں چلا گیا تو مجھے نہیں لگا کہ وہاں پر جو ہے کوئی پاکستان میں کرونا ہے یا کرونا سے بچاؤ کی کوئی احتیاطی تدابیر اس بینکٹ ہال میں کوئی کر رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں, یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنے ماسک کو پہنا ہوا تھا اور اس کو گلے پہ کر لیا تھا شرم کے مارے کہ لوگ یہاں کوئی بھی سارے کے سارے وداؤٹ ماسک ہیں, اور میں نے جو ہے وہ ماسک پہنا ہوا ہے, تو میں نے ماسک تھوڑا سا نیچے کر کے آیا. تو میں بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اگر یہی چیز چلتی رہے, شادی ہال بھی کھلے رہے, مارکیٹ بھی کھلا رہے, سنیما ہال بھی کھلے رہے, جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کھلے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر ایس او پیز کو فالو کرا لیں, سب کے سب لوگ ایس او پیز کو فالو کریں, تو یہ کاروبار بھی اور یہ سارا روٹین کا معاملہ جو حکومت نے آپ کو ریلیکس کیا ہے یہ سب چلتا رہے گا. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ گریجولی اگر آپ ویکسینیٹ بھی کراتے جائیں, آپ اگر سسٹم رکھیں, ضرور کیا ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پائی ہے کہ شادی ہال میں سسٹم بنائیں کہ بھائی آپ دکھائیں کہ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ شادی ہال کے اندر آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. شادی ہال کے مالکان کو وہ چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ذمہ داری جو ہے وہ اب حکومت سے نیچے آ کے ان شادی ہال مالکان ہیں یا مارکیٹ سے شاپس یا مالز کے وہاں کے لوگوں کی, اور سب سے بڑھ کر ان عوام کی ہے کہ آپ ویکسینیٹ ہوں پہلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکلیں, تب بھی آپ احتیاط رکھیں, کیونکہ ابھی تک ہم نے 22 کروڑ عوام میں جب تک 15-16 کروڑ عوام کو نہیں لگ جاتی ہے تب تک ہمارے لیے احتیاط اس سے زیادہ ہے جتنی پہلے ہم کر رہے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ویریئنٹ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ بڑے ڈینجرس ہوئے ہیں, اب کی بار آئے, کم تھے لیکن بہت خطرناک تھے, یہ جو پھر بات ہو رہی ہے الفا, بیٹا, ڈیلٹا, یہ بھارتی ویریئنٹ ہے, کچھ افریقن ویریئنٹ ہے, یہ بڑا خطرناک رہا ہے. تو اس سے اس کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ اتنا احتیاط نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ ویریئنٹس کس طرح سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ویریئنٹس جو ہے نا, یو کے ویریئنٹس اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹس اور نائجیرین ویریئنٹس, اور سب سے زیادہ جو خطرناک کہا جا رہا ہے وہ انڈین ویریئنٹس کو, کیونکہ یہ بہت سارے ایک آدھ میوٹیشن نہیں, یہ 12 میوٹیشن کے بعد یہ انڈین ویریئنٹس ہو رہے ہیں. اور خطرناک اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر کتنی تباہی آئی ہے,
اور کتنا پرابلم ہوا ہے. اور پرابلم یہ ہے مدثر کہ یہ جو انڈین ویریئنٹس ہیں یہ مطلب سمٹمز نہیں ڈیولپ کرتا. اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارا جو پہلا جو سال تھا جس میں پہلے ویوز میں اس میں لوگوں کو بخار ہو جاتا تھا, جسم میں درد ہوتا تھا, اور اس کے بعد لوگ فوراً جو ہے وہ ٹیسٹ ویسٹ کراتے تھے, اور تھوڑی دن بعد جو ہے وہ کھانسی شروع ہو گئی تو لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے. اس کی علامات تھیں تو اس لیے قدرے ڈاکٹر صاحبان کے پاس چیزیں آسان ہو جاتی تھی. ادھر تو علامات ہی نظر نہیں آ رہی ہیں, اس لیے چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.